पर सलामती हो। कितने लोग आज खुश हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। हम इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। गर्मी में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें, सर्दी में भी खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। हर मौसम, हर बरकत खुदावंद की तरफ से है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो नहीं आए उनके लिए भी शायद और ईस्टर सेलिब्रेट करके थक गए लोग। खुदावंद आपके साथ हो, घरानों के साथ आए, फैमिलीज के साथ, दूसरों को लेकर आए। खुदावंद आपको बरकत दे। किताब मुकद्दस में से आज चंद एक उम्दा बातें, या ये कह लें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्चेस, यानी कलीसियाओं की जो जिम्मेदारियां हैं, उन उम्दा बातों या उन उम्दा कामों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कलाम है आज जो खुदावंद ने मुझे दिया, और फिलिपियों कि कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का आम खत है, उसका पहला बाब और 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। फिलिपियों का खत यीशु के बाद तकरीबन 61 साल बाद जो है इसको रूह कुद्दूस की हिदायत के मुताबिक कलमबंद किया गया। और इसको मोहब्बत का खत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेशतर दफा मोहब्बत का जिक्र आया है। यानी मैं कहता हूँ खुश रहो, फिर खुश रहो, और मोहब्बत के बारे में पौलुस ने इसमें बात की है। और ये फिलिपियों जो इलाका है, फिलिपी, ये शुमाली मकदूनिया के शहर फिलिपी की कलीसिया है, और इसको फिलिपियों कहा जाता है। और ये यूरोप की कायम की जाने वाली पहली कलीसिया है जो यूरोप में कायम की गई। और ये तमाम तर गैर अक़वाम में से लोग थे, ये यहूदी नहीं थे, ये गैर अक़वाम लोग थे। और पौलुस इनको तमीज़ से ज्यादा एप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है। दूसरे खतूत अगर आप पौलुस के देखें तो पौलुस उनको तंबीह करता हुआ नजर आता है। करंथस में आप देख सकते हैं, आप दूसरे जो लेटर्स हैं उनमें देख सकते हैं। लेकिन इस लेटर के अंदर इससे ज्यादा कि पौलुस तंबीह करे, पौलुस उनको एप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है। सो आज अगर कलीसिया ये चाहती है कि खुदावंद आपको एप्रिशिएट करे या खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसके लायक कलीसिया बने, तो फिर जरूरी है कि हम इन हवालाजात को पढ़ें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखेगा फिलिपियों पहला बाब 5वीं आयत से 11वीं आयत करीमा। इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनांचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। 8वीं आयत, खुदा मेरा गवाह है और मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरते रहो, ताकि खुदा का जलाल
سوال یا جواب اس کی ذات پر نہیں کیا کہ لو آپ بھی تے قید چ تے سانو کیوں چڑھانا سانو آزادی دیا گلاں سناندے آپ بھی قید دے وچ پیا ہے، بلکہ قید کے اندر بھی یہ کلیسیا 3 ذریعہ سے سرگرم رہی۔ یہ فلپی کی کلیسیا، فلپیوں کے لوگ جو مسیح یسوع پر بھروسہ رکھتے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جب انہوں نے مسیح کو جان لیا تو مسیح کی گواہی دی۔ پہلا کام، جب انہوں نے مسیح کو جان لیا تے بیٹھے نہیں رہے۔ کئی دفعہ اسی چرچ دے وچ یسوع نو جانتے جانے لیکن گواہی نہیں دیتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹھا ہے اس کے پاس گواہی ہے، زندگی ہے، زندگی کی گواہی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ فلپیوں کے لوگ جو مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں، انہاں جو یسوع کو جان لیا تو پھر انہاں نے یسوع کی گواہی دینا شروع کر دیتی۔ تو بھلا کہ تو بائبل میں لکھا ہے جس روز جان لیا اسی روز سے گواہی دی۔ کتنے عمدہ لوگ ہیں، کتنے زبردست لوگ ہیں۔ تو ساڑھے لوگ 20 سال میں چرچ بیٹھے ہوں نا تو انہوں کو کبھی نہ کہ کوئی سوال پوچھ لے تو پادری نے فون کرتے، پادری پاوے ٹریفک چوئے بھائی صاحب میں سوال کا جواب تے دے آ جائے بھئی تسی 20 سال تو 30 سال جو چرچ کی کر رہے تھے، آپ کو اتنے نہیں پتا۔ اگر 20-30 سال میں بیٹھے بھی آپ سے کوئی ایمان کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے، تو کچھ فائدہ نہیں ہے یہاں پر بیٹھنے کا۔ یہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے 5ویں آیت میں، اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ کی آواز آنی چاہیے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم بولنے والی کلیسیا ہے۔ کئی چرچاں دے وچ جاؤ نہ تو کہتے ہیں کہ بس خاموشی نال بیٹھے رہو، ایسا لگتا ہے جی فوتگی ہوئی ہے۔ ایسے بیٹھے ہوتے چرچ میں گیت بھی نہیں گانے، نہ انہیں تالیاں بجانیاں نے، انہیں بھی لگتا ہے کہ شاید خداوند اس طرح کی عبادت پسند کرتا ہے۔ خدا زندہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ زندہ کی طرح اس کی عبادت کریں۔ ہاللیلویہ، آپ داؤد کی طرح اس کی عبادت کریں، گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، جھومتے ہوئے، آواز کو بلند کر کے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب گیت گاتے تب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جس روز سے، اول روز سے، پہلے روز سے جب پولس نے ان کو بتایا، جب رسولہ کو انہوں نے پتا چلیا، انہوں نے اوٹن یسوع کی گواہی دینا شروع کر دی تھی۔ اسی روز سے یسوع کی گواہی دے رہے ہیں، خوشخبری کے کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو پولس کو لیٹر لے کے نکال دے قید خانہ سے، جیل کے اندر، کہ پولس صاحب نے دسیو سمجھی کہ یہ کی مطلب ہے، ایتھے آیت کی مطلب ہے، حضرات اس لکھا ہے کی مطلب ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی پوچھے نا کہ بھائی صاحب دا کی مطلب ہے، تو میں کہنا تفسیر دی کتاب جیڑی نا تسی لوگوں کہنا تفسیر دی کتاب وہ کی ہوندا ہے، لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا۔ تو کچھ بکس اگر ریکمینڈ کی جاتی ہیں تو ضرور ان کو خرید کر پڑھا بھی کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے لیے خود اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، نہیں سمجھ آتی پھر کہیں۔ وہ کہتے بھائی صاحب تسی تانوں تے پتہ ہے نا، تسی تے کافی دیر تو کلام سنا رہے جے، پڑھ رہے جے، تانوں پتہ ہے، تو تسی دس دے تانوں تے 1 منٹ لگنا ہے۔ تو میں کہ آپ بھی بائبل پڑھیں، آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ بائبل صرف پادریاں تے نہیں اتری، بائبل آپ سبوں کے لیے ہے، ہم سبوں کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اول روز سے جب آپ پہلے دن چرچ میں بیٹھے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مسیح کو لے کر لوگوں تک جائیں۔ شاید آپ یہاں پر ہی کلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کلام کو ساتھ لے کر جائیں، دوسروں تک پہنچے۔ دوسری، پولس نے جب یہ خط لکھا تو قید کی حالت میں تھا، اور قید میں بھی یہ لوگ پولس کی ضرورت کے مطابق اسے پہنچاتے رہے، مہیا کرتے رہے۔ ہسٹری یہ کہتی کہ پولس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ اگر پولس خادم مشکل کے اندر ہے تو یہ کلیسیا روپے پیسے سے خادم کی ضروریات کے لیے مہیا کر رہی ہے۔
اب یہ کلیسیا پالوس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہی ہے. اب یہ کلیسیا روپے پیسے کے ذریعہ سے اور دعا کے ذریعہ سے بھی سرگرم ہے. پالوس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور روپے پیسے کے طور سے بھی اس کی مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ پالوس قید کے اندر ہے اور ایک کپڑے جوتیاں کھان پین ہر چیز کا خیال وہ رکھ رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. یہ کلیسیا جو ہے یہ عمدہ باتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور پالوس نے اسی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہا کہ تم نے اول روز سے خوشخبری کو پھیلانا شروع کیا ہے. کسی اور کلیسیا کو یہ بات اس نے نہیں کہی. ایک پالوس اس کلیسیا کو اپریشیٹ کرتا ہے. یہ جو مقدونیہ کے شمالی مقدونیہ کا شہر ہے فلپی، اس کو پالوس اپریشیٹ کر رہا ہے. اس کے ان ایمانداروں کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس لائق ہیں کوئی خادم کو آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے. اول تو وہ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور دوسرا اس کی مدد بھی کر رہے ہیں دعا کے ذریعہ سے، روپے پیسے کے ذریعہ سے اور کلام کی گواہی کے ذریعہ سے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ اس کی مدد ہے. جب پالوس قید کے اندر ہے تو اس نے صرف فلپیوں کو خط اس لیے نہیں لکھا کہ فلپیوں کی کلیسیا ہی بچے. اب اس نے ان لوگوں کو ٹرین کر دیا ہے کہ یہ سیکنڈ لائن تیار کرے. کئی دفعہ اسی کہتے ہیں کہ جو 80 ہے نا ساڑھے تو علاوہ کوئی نہیں، 80 بڑے بڑے 30 مار کا ساڑھے تو بڑا کوئی نہیں ہے. ہم سیکنڈ لائن پر کام ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم میں سے بہت سے ایسے خادم ہیں، لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیکنڈ لائن چلو پتہ ہی نہیں کام کچھ کرنا ہے، دوسروں کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. کلا بندہ شہر میں بھی نہیں کر سکتا. میں کلا پورے شہر میں نہیں چل سکتا. میرے دونوں ہاتھ کھڑے. ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اکیلا بندہ پورے شہر کو بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سب عضو مسیح کا بدن ہے. پالوس نے یہ بات کلیسیا کے دل میں اتار دی ہے اور یہ کلیسیا نہ صرف اس خطوط کو لے کر اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی لے کر جاتے ہیں. یعنی خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں. خوشخبری کے کلام کو پہلے دن سے پھیلانے میں شریک ہیں. اس کا دائرہ ایکسٹینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. بائبل میں کئی طرح کی خدمات ہیں. یہ سارے پالوس نے خاطر ہے کہ وہ جو گلا لے کے نہیں بچے پھر طرح طرح کی خدمتیں. کئی دفعہ سے سمجھ میں کہ خدمت یہی ہے کہ اسٹیج تے کھڑے التار تے کھڑے ہو کے پرزائڈ کرنا بڑی بڑی خدمت ہے، کلام سنا لینا بڑی بڑی خدمت ہے، یا صرف ورشپ کر لینا ہی خدمت ہے، انٹرٹین خدمت ہے. اس کے علاوہ کیڑی کوئی خدمت ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، نیمتیں بھی طرح طرح کی ہیں. باہر کھڑے ہو کر جوتے ترتیب سے لگانا بھی خدمت ہے، ہم نے لگائے ہوئے ہیں. چرچ میں جھاڑو دینا بھی خدمت ہے، چیئر سیدھی کرنا بھی خدمت ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری خدمات ہیں جو آپ چرچ میں کر سکتے ہیں. ایلڈر کی خدمت ہے، ڈیکن کی خدمت ہے، یعنی چرچ میں کھانے پینے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں. خداوند سے کہیں خداوند میری جو خدمت ہے تو مجھے وہ عطا کر. میں کئی دفعہ دیکھے کہ گاہ اتنے ہوتے ہیں تو نام پاسٹر لکھ رہا ہوتا ہے. پاسٹر چڑھوانا ہے، اگر میں پرستار لے کے کلام سناوا تو کتنا عجیب لگے گا. پرستار نیل بیٹھی اور وہ جناب گیت گا رہے ہیں. ہاں خدمتیں ہیں، لیکن خدمت کا جو ٹائٹل ہے، ہم سیب کو امرود نہیں کہہ سکتے، امرود کو سیب نہیں کہہ سکتے، انار کو کچھ اور نہیں کہہ، سنترا نہیں کہہ سکتے. اس لیے جو خدمت دی گئی ہے ان کے ٹائٹلز بھی بائبل میں دیے گئے ہیں. سو اس لیے جو آپ خدمت کر رہے ہیں انہی ٹائٹل کا استعمال کریں. یہ بھی اس کلیسیا میں اس بات کو بخوبی اس کلیسیا نے جان لیا تھا. خدمتیں طرح طرح کی ہیں اور اپریشیٹ کرنا بھی ایک خدمت ہے. اپریشیٹ کرنا، اس کو رفاقت کہتے ہیں، یونٹی کہتے ہیں. کلیسیا میں آ کر ایسی باتیں نہ کریں کہ وہ تیرے خلاف ایک گل کرتا تو وہ تیرے خلاف ایک گل
करने चाहिए। कलीसिया में आए हैं, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, अगर कलीसिया का माहौल बनाना चाहते हैं, इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती थी ना तो सब उसके लिए जुट जाते थे दुआ करने के लिए, और दुआ करते जो अगले हफ्ते कोई आता है ना और फिर पूछते सब के भाई जी था तुसा वो दुआ से आकर सके उनकी हाल है तबीयत ठीक है या जरा मसला से हल हो गया है। यानी इस तरह से कलीसियाई रफाकत में बढ़ा जा सकता है, कलीसियाई रफाकत को फरोग दिया जा सकता है, और यही कलीसियाई रफाकत है कि आप जब किसी को दुआओं में याद रखेंगे, किसी ने पूछी रहोगे ना तो वो खुश हो जाएगा। एक पिक्चर तो ज्यादा जरूरी है कि सूट कितने का ले आ जाए, जूती कितने दिया कितों ले आ जाए, इस तरह की बात नहीं, बल्कि वो बातें कलीसिया में करें जो रूहानी तरक्की का बायस हो। मैंने पहले कहा कि आज हम सिंपल सादा सी बातें इब्तदाई कलीसिया के बारे में सीखेंगे कि उनमें कौन सी चीजें थी और हमें किस तरह से उन चीजों में आगे बढ़ना है। दूसरा ये कि आपने खुश रहना है। इस लेटर में खुशी का जिक्र है। मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। 2 दफा पौलुस ने कहा कि मैं कहता हूं कि खुश रहो। आपको खुश रहने की जरूरत है, और खुशी का ताल्लुक ना तो आपके बैंक बैलेंस से है, खुशी का ताल्लुक ना तो आपके घर की प्रॉपर्टी के साइज से है, खुशी का ताल्लुक ना ही आपकी किसी और बरकत जिससे आप समझते हैं कि अगर वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। मैंने अमीर लोगों को भी सुसाइड करते सुना है, देखा है। इसलिए इस बात को समझ ले कि खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं है, खुशी का ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है, बल्कि खुशी का ताल्लुक खुदा के साथ जुड़े रहने से है कि आप जिस भी हालात में हैं आप कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं खुश हूं जिस भी हालात में हो, जिस भी हालात में हो मैं खुश हूं। और खुशी का ताल्लुक इन्हीं चीजों से है। कई लोग अपने आप में ना बड़े बोर हो रहे होते हैं, तो कहते मैं भाई बड़ा बोर हो गया, मैंने ना ताक करो। बाइबल मुकद्दस का खुदा आपसे बातें करना चाहता है। कई ऐसे लोग ना जिन्होंने मुंह नहीं लाना चाहते, लेकिन खुदा है जो आपको मुंह लगाना चाहता है, खुदा है जो आपसे बातें करना चाहता है, और वो ये चाहते हैं कि आपके साथ हम कलाम हो। अगर आप अपनी जिंदगी में उदास हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बोरियत का शिकार हैं, आप ना खुश हैं, तो इस बात को याद रखें, इंजील को पिलाना शुरू करें, खुदा आपसे हम कलाम होगा, और वो आपकी तमाम तरह की जो है वो नजासत, नाराजगी, हर किस्म की वो बदरूही जो आपकी जॉय के खिलाफ काम करते हैं, यीशु उनको निकाल बाहर करेगा। जब यीशु आएगा तो इत्मीनान, खुशी, शादमानी आ जाएगी। हालेलुया। और वो आपको मुंह लगाना चाहते, इसलिए बोर होने की जरूरत नहीं है। जब बोर हो, तन्हा महसूस करें, दुआ में झुक जाए, खुदा मुझसे कहे कि तुम मुझसे कलाम कर, तुम मुझसे बातें करना चाहता है, मैं भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। खुदा से गल्ला करना चाहता है। शायद कई लोग हैं वो ही बातें नहीं करना चाहते। इसलिए इब्तदाई कलीसिया में ये रफाकत थी कि वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे, खुदा के साथ बातें करते थे। और 5वीं आयत को हम देखेंगे, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। अब ये शरीक जो है ना, कल्ले कल्ले नहीं लगे हुए। शरीक का लफ्ज जो है ये यूनिटी में है, रफाकत में। दे आर वन, वी आर वन, हम एक हैं, वो भी एक थे, और उन्होंने मिलकर मसीह के बदन से जुदा होकर काम नहीं किया। आज दी कलीसिया हाथ कहता मैं अपनी मर्जी ना चलना है, जरा पाँव की खिदमत मेरी पाँव कहता मैं अपनी मर्जी ना चलना है, लेकिन दिमाग जो है, सर जो है वो मसीह है, उन्हीं को सुनता ही नहीं। आज यीशु की उंगली पकड़कर चलने की बजाय यीशु को उंगली पकड़ा कर चलवा रहे हैं। कहते यीशु जी मैं कह रहे हैं ना, ओठ तो चाल 8वीं आयत में सब देखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूं। आमीन। मुश्ताक का मतलब क्या है? मुश्ताक का मतलब
خواہشمند ہونا، طالب ہونا، اور الفت کا مطلب محبت ہے. لو لائک جیسس. ہمیں اگاپے لو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے لیے جب ہم گناہ ہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا ہے. اس نے ہم سے محبت رکھی ہے. خدا میرا گواہ ہے. پالوس کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ ہے. کسی انسان کو گواہ نہیں ٹھہرایا. بہت بڑی بات کر رہا ہے. پالوس نے کہا کہ میں قید میں لیکن خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت، میں مسیح یسوع سے محبت رکھنا. اب اس کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ اور تسی کہو گے کہ محبت کے بدلے شاید محبت ہی ملتی ہے. پالوس محبت کر رہا ہے. پالوس نے کہا کہ میں محبت کر رہا ہوں، خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں کہ میں مسیح یسوع جیسی محبت کر رہا ہوں. مسیح یسوع نے تہاڈے واسطے دکھ سے، میں تہاڈے واسطے دکھ سہ رہا. مسیح یسوع نے تہاڈے واسطے لعن تان کیتا کہ میں تہاڈے واسطے لعن تان کیتا جا رہا. مسیح یسوع نو تہاڈے واسطے کوڑے لگے، مینوں بھی کوڑے لگے نے. مسیح یسوع نو رد کیتا گیا، مینوں رد کیتا گیا. شاگرداں نو سنسار کیتا گیا، مینوں بھی سنسار کرن دی کوشش کیتی گئی. لیکن پالوس نہیں ہٹا. میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے طالب رہنا ہے کہ ہم مسیح یسوع جیسی محبت دوسروں کے ساتھ کریں. یعنی جتنی محبت آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں اس سے دگنی محبت کرنا شروع کر دیں. کتنی دگنی؟ میں سب کہیے کتنی محبت؟ دگنی محبت کرنا شروع کر دیں. یسوع اپنے آپ سے محبت کرتا تھا. اس نے کہا باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یسوع کو اپنے بدن سے، اپنے آپ سے محبت بھی تھی. ہمیں محبت نظر آتی ہے. آپ اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی اعضاء حرام کاری کے لیے مت دیں. اس بات کو یاد رکھیں. اور جب آپ مسیح یسوع کی سی الفت کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے اسے دوسروں سے کریں. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے مہنگی دوسرے کے لیے پسند کریں. جو چیز خود کھانے کے لیے پسند کرتے ہیں، اگر آپ بیف اور جو ہے وہ مٹن پسند کرتے ہیں تو بیف دوسروں کے لیے پسند، چکن پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے اس سے بھی اچھی چیز جو ہے وہ پسند کریں. یہ محبت ہے. یسوع نے کہا کہ کوئی دوست ہی شاید کسی دوست کے لیے جان دے، لیکن میں نے آپ کے لیے جان دیا. بیش بہا قیمتی خون بہایا ہے یسوع نے. ابتدائی کلیسیا فرق تھی، ان کی دعا کرنے کا طریقہ کار فرق تھا. وہ دعا کرتے سن کہ خدایا ساڈیاں پراپرٹی بک جائے تے اسی چرچ دے دئیے. آج چرچ آ کے دعائیں کرتے خداوند آج چرچ دی بک جائے تو ساڈی بن جائے. آج اس طرح کے لوگ بھی ہیں. پہلے گھروں کو بیچ کر مسیح کا کام کیا جاتا تھا، اب مسیح کو بیچ کر گھروں کا کام کیا جا رہا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. کیسے لوگ ہیں جو خدا کو ٹھگتے ہیں. اس جہاں میں بھی ضلالت، اگلے جہاں میں بھی ضلالت. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع جیسی الفت یعنی محبت رکھنا وا تے کوشش کرتا رہنا. طالبہ مشتاق ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں مسیح یسوع جیسی محبت آپ سے رکھوں. اور یہ بہت ضروری ہے. نویں آیت میرے ساتھ دیکھے گا. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت، خاص آیت ہے غور سے پڑھیے گا. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے. آمین. اب آپ کی محبت میں جو آپ پالوس نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور تمیز میں آگے بڑھے. کئی دفعہ محبت بھی ہوتی ہے، تمیز نہیں ہوتی. اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تمیز ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے. شادی تو میں جائے نا تو اسے کہا تو ناراض ہو کے کہتا محبت کرنا بڑی ہے لیکن میرے تانا کھلا رہے ہیں لہٰذا میں جا رہا ہوں. بھائی تم محبت کرنا تو کھلا جانے کر رہے ہیں. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت میں تو گلے شکوے ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ محبت کرنا پھر تسلیم کر لیں اگلے کو. جس طرح سے جو کوئی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی محبت ہے. ہاللیلویہ. خدا نے ہم سے محبت رکھی، ہم گناہ میں تھے، خدا نے ہمیں گناہ میں تسلیم کر لیا. اور اس نے کہا کہ اب سے جو مسیح یسوع ہے ان پر سزا کا حکم ہے. ہاللیلویہ. ہم تو جنہیں مسیح یسوع نے انہوں نے سزا کا حکم
حکم نہیں، یعنی پہلے سزا سی، گناہ کی مزدوری موت تھی، اب سے جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ کئی دفعہ پادری یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، محبت ہے خدا نال لیکن علم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں 30 سال ہو گئے، میں خدا تیری خدمت کرتا ہے، 20 سال تیرے ہیکل چاہتے ہیں، لہٰذا ہوں میرا ایک کام کر دے، میں جو کہہ رہا ہوں کر دے۔ ہم خدا پر حکمت کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے، اور دعا کو انگلش میں کہتے ہیں آسک، یعنی خدا سے ریکویسٹ کرنی ہے، ہم نے خدا سے پوچھنا ہے، پکارنا ہے، ہم نے حکم نہیں چلانا، بلکہ یسوع کی طرح یہ کہنا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور کئی دفعہ لوگ جڑے نا کہتے میں نو منگل لگے پیری خداوند تیرے کول آواں گا تے تو میرے دکھ نو ویکھے گا تے تو مینوں موضع دے دے گا، میرا مینوں جو جگہ تے شفا چاہیے جسم دے جس حصہ چ، یا مینوں گھرانا خاندانی طور تے جڑی برکت چاہیے تو مینوں دے دے گا۔ میں نو منگل آواں گا، میں 10 بدھ آواں گا، میں 3 بدھ آواں گا، میں 4 سنڈے آؤں گا۔ کئی دفعہ لوگ اس طرح سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دے کے کیا خدا کو خوش کیتا جا سکتا ہے؟ اس گل میں یاد رکھو، اگر تانوں ہی دکھ دے کے تے خدا کو خوش کیتا جا سکتا ہے تو پھر یسوع نے دکھ کیوں سیا؟ کہ تہاڈا ننگے پیری چلنا یسوع دے کوڑے کھان تو زیادہ خطرناک ہے؟ کیا تہاڈا سائیکل تے جانا یسوع دے کوڑیاں اودے کنڈے دے تاجاں تو زیادہ خطرناک ہے؟ کہ آپ کا کوڑیوں کے بل جانا یسوع کے ان تمام تر دکھوں سے زیادہ خطرناک ہے، ان کیلوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کئی دفعہ اسی آپ ہی اپنے آپ کو دکھ دے کے تے یسوع نو خدا نو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یسوع ایسے خوش نہیں ہوگا، وہ ایک ہی قربانی سے خوش ہوا ہے، وہ آپ سے اس طرح کی قربانی نہیں چاہتا، ایک قربانی سے خوش ہوا ہے، اور وہ قربانی بے عیب بھرے یسوع کی ہے جو ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا ہے۔ ہاللیلویہ! جو ازل سے ذبح کیا ہوا بھرا ہے، جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ یوحنا اصطباغی نے کہا دیکھو یہ خدا کا بھرا ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! میں اس کی جوتی کے تسمہ کو کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یسوع کی طرح دکھ اٹھائے، پھر خدا شاید سنے گا۔ یوحنا اصطباغی نے کہا جو اصطباغ کا بپتسمہ دیتا ہے، یعنی توبہ کا بپتسمہ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اگرچہ خداوند یسوع سے پہلے بھیجا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے بڑا نبی کوئی نہیں جو یسوع کے لیے راہ تیار کر رہا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں اس کی جوتی کے تسمہ کو کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ آج لوگ اپنی راست بازی سے، اپنے کوریوں پر چلنے سے، اپنے دکھوں سے یسوع کے دکھوں کا موازنہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں کہ شاید خدا اس قربانی میں بھول جائے کہ میری انہوں یاد آ جائے، خدا نے شاید اے زیادہ خطرناک نہیں، قربانی ایک کوئی سی جڑی یسوع کو پسند آ گئی ہے، اس لیے تساں قربانی نہیں دینی، قربانی یہ دیو کہ اپنے وقت دے وچوں خداوند دے کول آؤ۔ قربانی یہ ہے کہ آپ علم سیکھیں بائبل کے مطابق، قربانی یہ ہے کہ آپ اپنا وقت دوسروں کے لیے دیں، قربانی یہ ہے کہ اپنی جو ہے اجرت میں سے، اپنے